खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम शार दस्तूर। मैं हूं शहजाद रज़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐलान के बाद हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन 16 से 22 नवंबर तक सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है। पुरवकार तक़रीब कई शहरों में मुनक्किद हो रही हैं। लाहौर में सीरत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें सरकारी जो अहदेदारान हैं, वज़रा हैं, उनके अलावा बड़े जय्यद उलमा ने ख़िताब किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, उनके किरदार पर, उनके अफ़कार पर, उनकी तालीमात पर रोशनी डाली गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हम जितना कहें, जितनी बात करें, जितनी गुफ्तगू करें वो कम है। हम जैसे गुनाहगार जो हैं वो हैसियत हासिल यकीनन नहीं कर सकते कि उनकी तारीफ़ जितनी भी कर सकें वो कम है। लेकिन आज इस प्रोग्राम में जो मेरे साथ शुरका हैं, उनके साथ मैं ज़रूर ये कोशिश करूँगा कि उनकी तालीमात से जुड़े और आजकल के हालात में, आजकल के मारूज़ी हालात में जो मसाइल दरपेश हैं उम्मत मुस्लिमा को, मिसाल के तौर पे हम उस नबी की बात कर रहे हैं जिसने अपने बदतरीन दुश्मनों को भी माफ़ किया अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आजकल जो हालात हैं कि इस्लाम को दहशत गर्दी के साथ जोड़ा जा रहा है। इसमें क्या सिर्फ दुश्मनों की साजिशें शामिल हैं या इसमें हमारा भी कसूर है? ये एक मौजू है जिस पर मैं यकीनन चाहूँगा कि हमारे जो मेहमान हैं वो इज़हार ख़याल करें। इसके साथ साथ फ़िरका वारियत का ख़ात्मा कैसे मुमकिन है? मसलकी इख्तलाफात अपनी जगह पे वो रह सकते हैं, लेकिन जब ये फ़िरका वारियत और तशद्दुद की शक्ल इख्तियार करते हैं तो वो यकीनन किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। इसके साथ रसूल से इश्क का जो इजहार है उसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार हो सकते हैं, लेकिन वो कोई ऐसा तरीका ना अपनाया जाए जिससे दूसरों को बिला वजह किसी किस्म की तकलीफ़ हो, परेशानी उठानी पड़े और नाहक जो है उसमें जो ज़िंदगी का कारोबार है उसमें किसी किस्म का भी रखना पड़े। और इसके साथ साथ एक बड़ी अहम बात जो और हमने देखी हाल ही में, ख़ास तौर पे फ़्रांस से ये जो एक कंट्रोवर्सी उठी उसके साथ, कि नबी करीम की शान में जो नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखी करते हैं लोग या उसकी जसारत करते हैं और बार बार ये मौजू उठता है, तो इसमें हम सबको, रियासतों को भी और हमारी इनफरादी हैसियत में भी क्या ज़िम्मेदारियाँ, किरदार या क्या इसका रद्द-ए-अमल होना चाहिए कि हम सही तौर पर इस मसले को हल कर पाएँ, ना कि सिर्फ जो है वो बयानबाजी या तनकीद या अपने ही मुल्क में किसी किस्म की अफरा तफरी फैलाने से गुरेज करें। इन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अल्लामा अमीन शहीदी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मौलाना ताहिर शफ़ी साहब, नुमाइंदा खसूसी बराए वज़ीर आज़म और पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, बहुत शुक्रिया आपका अल्लामा ताहिर शफ़ी साहब। अल्लामा शफ़ात रसूल साहब भी हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। अल्लामा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर शफ़ी साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ, आप उस कॉन्फ्रेंस में भी शरीक थे, तो थोड़ा सा ज़रा बताइएगा ये दो चार जो मैंने नुक्ते उठाए हैं। सबसे पहले अगर मैं आऊँ कि इस्लाम को दहशत गर्दी से जोड़ने की जो ये एक शुरू हुई रिवायत काफ़ी पहले, मतलब 9/11 से भी पहले की ये बात है अगर देखा जाए तो, उसके बाद ये काम तेज़ हो गया। दो लोगों ने तो, दुश्मन तो साजिश करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन हमने क्या किया कि इन साजिशों को नाकाम बनाएं और वाकई इस दीन को इस तरीके से पेश करें जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको देकर गए हैं। अल्लामा साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। गुजारिश ये है कि हकीकी बात तो ये है कि इस वक्त जो आलमी सूरत हाल है और जो बिलखुसूस फ़्रांस के अंदर खाकों के बाद की सूरत हाल है कि पहली मरतबा किस रियासती सतह पर फ़्रांस के सदर ने जिस तरह उन खाकों की सरपरस्ती की, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं, ये मैं ख़ुद ऐनी गवाह हूँ इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का जो 27 रमज़ान को पिछले साल, यानी इस रमज़ान से पिछले रमज़ान में मक्का मुकरमा में बैतुल्लाह के जवार में हुई थी, कि वज़ीर आज़म ने जो वज़ारत ख़ारजा की तकरीर थी उसको एक तरफ रखते हुए कहा था कि मेरी ज़िंदगी की एक बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मैं यहाँ पर आऊँ और आप सब जो 57 इस्लामी ममालिक के सरबराहान या उनके नुमाइंदे बैठे हैं उनसे ये कहूँ कि आओ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस का, तमाम अम्बिया की नामूस का, आसमानी मज़ाहिब, आसमानी कुतुब के तहफ़्फ़ुज़ का एक आलमी सतह की कानून साजी करवाएँ। उसी तनाजुर में जब ये मौजूदा हालात आए तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पहले वफाकी सतह पर 12 रबीउल अव्वल से लेकर 20 रबीउल अव्वल तक हफ्ता इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान हुआ, जिसके तहत पूरे मुल्क में तकरीबात हुई।
اور اس کے بعد صوبائی حکومت نے جو ہماری پنجاب کی ہے محترم عثمان بزدار صاحب کی سربراہی میں اعلان کیا کہ ہفتہ شان رحمت للعالمین، اور اس پر آپ دیکھیں روزانہ ماشاءاللہ 4 5 6 اجتماعات آپ کو بڑے نظر آتے ہوں گے، ہر شہر میں ہو رہے ہیں۔ اور بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو بھی دنیا کو بھی یہ بتائیں کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں وہ امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، اعتدال کا دین ہے۔ اور آقا علیہ السلام صرف رحمت للمسلمین نہیں ہیں بلکہ رحمت للعالمین ہیں۔ وہ آپ لوگوں جو خاکے بنانے والے ہو وہ تو آپ کے لیے بھی رحمت ہے، جو توہین کرنے والے ہو وہ تو آپ کے لیے بھی رحمت ہے۔ اور یہ حقیقی بات یہ ہے کہ اس وقت جو امت مسلمہ کو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ کردار اور عمل اپنائیں۔ ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ عاشق کبھی سچا نہیں ہوتا جو محبوب کی کہی ہوئی بات کو نہ مانے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اس کردار اور عمل کی طرف چلیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے، جو اصحاب رسول و اہل بیت نے اختیار کیا، اور پوری دنیا کے اوپر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم جو ہے وہ غالب آیا۔ آج ہمیں بھی اس طرف جانے کی ضرورت ہے۔ اور عالمی حالات جو آپ نے کہا، جو ہم پہ الزام لگ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض لوگوں نے اسلام کا اور مسلمانوں کا روپ دھارا۔ ان کے نام بھی مسلمانوں والے ہیں، ان کے نام بھی مسلمانوں سے ملتے جلتے ہیں، اور آپ اگر دیکھیں تو اس کا نقصان یورپ، برطانیہ، امریکہ کو کم ہوا ہے۔ بالکل ہماری اسلامی دنیا دیکھیں، لیبیا دیکھیں، شام دیکھیں، عراق دیکھیں، یمن دیکھیں، ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ 80,000 سے زائد ہم نے شہادتیں ہمارے ہاں ہوئیں۔ کوئی چیز ہمارے ہاں پارک، مسجد، امام بارگاہ، چرچ، جو جس طرح خون یہاں بہانے کی کوشش کی گئی، اور یہ کوئی خون بہانے والے جو اسلامی دنیا کے اندر ہیں یہ کوئی غیر مسلم نہیں ہیں، یہ تو اسلام کا نام لیتے ہیں، قرآن کا نام لیتے ہیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے یہ وہ خارجی طبقہ ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں 2 جگہوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک، ہم دنیا کو بتائیں کہ اسلام کی حقیقی تعلیمات کیا ہیں، اور دوسرا دنیا کو بتائیں کہ یہ جو مجرمین ہیں جو اسلام کے نام پر اسلامی دنیا کے اندر اور غیر مسلم دنیا کے اندر بے گناہوں کو مارتے ہیں، سفاکیت کرتے ہیں، وحشت پھیلاتے ہیں، اسلام اور مسلمان ان سے بری ہے۔ بالکل ٹھیک، میں واپس آتا ہوں علامہ صاحب۔ شہیدی صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ خارجیوں کا لفظ استعمال کیا طاہر شفیع صاحب نے، اور کہا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ایک لبادہ اڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن عمل سے ان میں کسی قسم کا اسلام ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایک بات تو یہ کہ یہ وہ لوگ تھے جو معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے تھے، جس کے لیے ریاست پاکستان نے، اداروں نے، عوام نے بھرپور قربانیاں دیں اور پھر ان کا کلا کما کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ لیکن جو وہ سوچ ہے، آپ کے خیال میں کیا وہ سوچ بھی ختم ہو چکی ہے یا اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کروں گا، چونکہ یہ وقت ایسا ہے جس میں ان موضوعات پر زیادہ سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے اور اس موضوع کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کھولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گھسے پٹے جملے کہیں اور اسی پر جو ہے اتفاق کر لیں اور روزمرہ کی زندگی میں روز ہم جو باتیں کرتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں تھوڑا سا گہرائیوں میں جانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، جب کسی ملک کے اندر اس طرح کی یلغار ہوتی ہے تو اس کے داخلی عوامل بھی ہوتے ہیں اور خارجی عوامل بھی ہوتے ہیں۔ داخلی عوامل پر ریاست اپنی طاقت کے استعمال کے ذریعے سے کم عرصے میں کنٹرول پا لیتی ہے، لیکن جو خارجی عوامل ہوتے ہیں چونکہ اس کے پیچھے باہر کی ایک پوری دنیا ملوث ہوتی ہے، اس لیے اس کو روکنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ پاکستان کے اندر جو کچھ مذہب کے نام پر، فرقوائیت کے نام پر پھیلایا گیا، اس میں داخلی عناصر کم تھے، خارجی عناصر زیادہ تھے۔ اور جو داخلی تھے اس کو ٹھیک ہے کبھی ضرب عضب کے نام پر، کبھی
کسی اور نام سے، رد الفساد کے نام سے روکنے کی کوشش ریاست نے کی اور بھرپور طور پر کی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر مختلف فرقوں کے ماننے والے، مسالک کے ماننے والے، نظریات کے ماننے والے رہتے ہوں، وہاں پر اتنا اوپن معاشرہ ہونا چاہیے کہ ہر شخص اپنے عقائد کے ساتھ پرامن انداز میں زندگی بسر کر سکے اور اس کی زندگی دوسرے کے لیے خطرے کا باعث نہ ہو۔ یعنی یہ ہر ایک کا حق بنتا ہے، ایک بنیادی ضرورت ہے۔ لیکن جو اس وقت المیہ ہے وہ اس سے تھوڑا سا اونچا، تھوڑا سا بڑا اور تھوڑا سا وسیع ہے۔ وہ یہ ہے کہ جیسے بھی آپ نے اپنے انٹرو میں اشارہ کیا، فرانس کا صدر کیوں کسی ایسے ایشو کو جس کا تعلق کروڑوں انسانوں کی دل آزاری سے ہے، ایسے ایشو کو خود براہ راست آ کر اون کرتا ہے، اس کی وجہ تلاش کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اتنے جری ہو چکے ہیں کہ پہلے جو کام وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر کرتے تھے، اب پردے کے آگے آ کے براہ راست کھل کر اپنی تمام تر ذمہ داریوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو اس بات سے یہ بات بھی نکلتی ہے اور واضح ہوتی ہے کہ اب تک پاکستان کے اندر میں اس وقت پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ورنہ پورے عالم اسلام کا یہ حال ہے۔ پاکستان کے اندر جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے، ان واقعات کے پیچھے آپ کا ویسٹ پوری طرح سے انوالو رہا ہے، مغربی دنیا پوری طرح سے انوالو رہی ہے، خود امریکنز، جرمنز، برطانوی، فرانسیسی یہ پوری طرح سے انوالو رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان کے اندر جب کبھی کوئی شخص رسالت مآب کی توہین میں پکڑا جائے تو اس کی حمایت میں سب سے پہلے ویسٹ کے یہی ممالک اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے ان کا۔ جب کبھی پاکستان کے اندر کسی کو اس سلسلے میں گرفتار کیا جائے تو اس کو سزا سے بچانے کے لیے یہی ممالک سب سے پہلے فرنٹ لائن پہ آ جاتے ہیں۔ بات ہو رہی ہوتی ہے ہمارے رسول پاک کی ناموس، ان کی عزت، ان کے تقدس کی، اور اس پر حملہ آور ہونے والے کو پورا ویسٹ مل کر بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک نقطہ ایک ساتھ میں یہاں ایکسپلین کر پر یہ تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں چونکہ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ وجہ بیان کرنا چاہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ویسٹ اس وقت جو ہے ایک تہذیبی جنگ کی طرف محو سفر ہے، اور وہ تہذیبی جنگ اسلامی تہذیب اور ویسٹ کی تہذیب کی جنگ ہے۔ کرسچینٹی کی جنگ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، مذہب کی جنگ نہیں ہے، یہ ویسٹ کی سیولائزیشن اور اسلامک سیولائزیشن کی جنگ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ویسٹ میں مذہب اپنی افادیت ہو چکا ہے۔ اس میں علامہ طاہر شفیع صاحب بیٹھے ہیں، اسلام آباد کا ایک بڑا مشہور کیس تھا رمشا مسیح کیس، اور ان کو علامہ صاحب نے اس کو خاصا فالو کیا اور انصاف ملا اس میں ہمیں نظر آیا۔ یہ ہمارا ہی قصور نہیں ہے کہ ہم نے ناموس رسالت کو ایک اس طریقے سے ٹریٹ کیا ہے کہ ویسٹ اس کو ایک مذاق سمجھنے لگا ہے، مطلب اپنے تئیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم اکثر ہمارے واقعات میں ایسا ہوا ہے کہ مس یوز ہوا، ذاتی دشمنی کی خاطر جو اس قسم کے الزامات لگائے گئے، تو پھر تو ہمارا بھی قصور ہوا نا اس میں۔ نہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا، میں اپنے قصور کی نفی تو نہیں کر رہا۔ میں نے سب سے پہلے کہا کہ داخلی اس کے عوامل ہیں، لیکن جو داخلی عوامل ہیں ان سے کئی گنا بڑے عوامل خارجی ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں جب تک گھر میں کوئی شخص خراب کاری نہ کرے، باہر سے اس گھر کے اندر مداخلت آسان نہیں ہوتی۔ اس کو جو ہم سیاسی حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، اجتماعی حوالے سے، فرقے اور مسلک اور دین کے حوالے سے جس پولرائزیشن کا، جس اختلاف کا، جس جنگ و جدل کا شکار ہیں، اس میں ظاہر ہے ہمارے داخلی عوامل ہیں، لیکن ان داخلی عوامل کو کنٹرول کرنا آسان ہے تب جب خارجی عوامل اس میں زیادہ مؤثر نہ ہو۔ اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ داخل میں ایک چھوٹا سا ایسا بہانہ مل جائے تو اس کو عالمی میڈیا میں ایکسپلائٹ کر کے رائی کا پہاڑ مغرب بناتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر آپ کے داخل میں رہنے والے بہت سارے لوگ اپنے ذاتی اناد اور دشمنیوں کو اسی سانچے میں ڈھال کر اپنا مطلب پورا کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ علامہ شفاعت رسول صاحب، یہ ذرا فرمائیے گا کہ کیا صرف قوانین سخت کر دینے سے ہم ناموس رسالت کا جو ہے وہ پاس رکھ سکتے ہیں، اس کی تحفظ کر سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ کوئی نبی کریم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میں پاکستان کے اندر کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کے خیال میں کہ قوانین سخت کر دیں، اس شخص کو پکڑیں، کڑی سے کڑی جو قانون میں سزا موجود ہے وہ دیں، یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی کرنا اس کے لیے ضروری ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं उन खाकों की मज़म्मत करूँगा कि जिनकी इशाअत फ़्रांसीसी हुकूमत की सरपरस्ती में की जा रही है। ठीक। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फ़यसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैर इल्म, कि तुम किसी के माबूद बातिल को भी बुरा ना कहो, कहीं वो पलट के तुम्हारे माबूद बरहक को बुरा ना कह दे। अगली बात ये कि दुनिया में अगर हम ये चाहते हैं कि इस्लाम पर और उसकी शख्सियात पर और उनकी मुक़द्दसात पर बाहर से या अंदर से हमले ना हों, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने ज़ख़ीरा की तत्हीर करें। हम में से जो साहिब फ़िक्र उलमा हैं, जो तहकीक और तदकीक के रास्तों को बारीकी से जानते हैं, वो बैठें और बैठकर उम्मत मुस्लिमा को एक ऐसा तफासीर का ज़ख़ीरा, ऐसा अहादीस का ज़ख़ीरा और तारीख़ का ऐसा ज़ख़ीरा दें कि जो मुसलमान मकातिब फ़िक्र के दरमियान मुसल्लमा हो। और इसके अलावा जितना ज़ख़ीरा हमारे यहाँ मौजूद है, हम बिल इत्तिफ़ाक़ उससे ला ताल्लुकी का ऐलान कर दें। ये जो गुस्ताखी का अंसर है जिसका शोर आज कल फ़्रांस में है, क्या आज से 1 माह कबल यही शोर पाकिस्तान में नहीं था? क्या वो गुस्ताखी करने वाले भी कोई फ़्रांसीसी थे? क्या वो गुस्ताखी करने वाले और हमारी मुक़द्दसात पर उंगली उठाने वाले और ज़ुबान दराज़ी करने वाले, क्या वो अंग्रेज़ थे? क्या वो जापान से थे? क्या वो ऑस्ट्रेलिया से थे? नहीं थे, वो पाकिस्तान से थे। मैं अपने दोनों साथियों की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि गैर हमारे दरमियान जंग और लड़ाई इसको बढ़ाने के लिए अपने ज़राए को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम तीनों ने इस हकीकत को भी तस्लीम कर लिया कि उम्मत मुस्लिमा में इस किस्म के वाक़यात का मवाद और इस किस्म के वाक़यात की बुनियादें हमारे अपने अंदर मौजूद हैं। तीसरी बात यह है कि आप फ़्रांस की मज़म्मत कर रहे हैं, फ़्रांस के बारे में आप गुफ्तगू कर रहे हैं, फ़्रांस से आप जंग करना चाहते हैं। आपको जंग करने के लिए आपको अपनी मईशत को मजबूत करना होगा। दुनिया में कोई कौम आज नहीं जंग कर सकती जिसकी मईशत कमज़ोर हो। दुनिया में कोई कौम किसी भी फ़िक्री महाज पर जंग नहीं कर सकती जो इल्मी तौर पर कमज़ोर हो, जो फ़िक्री तौर पर कमज़ोर हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे कि आलम इस्लाम में जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी तादाद कितनी है, और उसके मुकाबले में यूरोप और अमेरिका में जो इल्मी मादर इल्मी हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनकी तादाद कितनी है? दुरुस्त फरमाया। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि हमारे यहाँ जो तालीम है आलम इस्लाम में, उसका रेशो क्या है? क्या मैं पूछ सकता हूँ अपने उलमा से और अपने मशाइख से और आपसे भी, क्या हमने इस उम्मत मुस्लिमा को सही रास्ते पर चलाने के लिए पूरे खुलूस और दियानत के साथ और सच्चाई के साथ हमने इनकी रहनुमाई की है? नहीं की हमने। गुस्ताखी कहीं होती है, आग कहीं लगी हुई होती है। मैं अपना एक वाक़या बयान करता हूँ। आज से चंद साल पहले मैं हॉलैंड में था, तो मैंने जुमा पढ़ाया। जुमा पढ़ा के मैं फ़ारिग हुआ तो मैं खाना खा रहा था, तो मैंने टीवी खोला तो मैंने देखा कि लाहौर में आग लगी हुई थी। आग किस वजह से? कि हॉलैंड ने खाके छापे हैं। और मैंने जुमा पढ़ाया वहाँ पर, मेरे पीछे एक बड़ी तादाद थी जुमा पढ़ने वालों की। किसी ने मुझसे तस्करा नहीं किया और ना ही मुझे याद था कि हॉलैंड ने ये खाके छापे हैं। लेकिन खाके छापे जा रहे हैं हॉलैंड में और आग लगाई जा रही है पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसी अमलाक जलाई जा रही हैं पाकिस्तान में, गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं पाकिस्तान में, सर फाड़े जा रहे हैं पाकिस्तान में। मैं पूछता हूँ कि ये कौन सा तरीका है इजहार मोहब्बत का कि आप लोगों की अमलाक को नुकसान पहुँचाएँ, आप लोगों की जायदादों को नुकसान पहुँचाएँ? जी बिल्कुल। क्या इस मौके पर हमें से मुराद, मुझसे मुराद हमारी जो मजहबी शख्सियात हैं, हमारे जो मसालिक हैं, हमारे जो स्कूल ऑफ थॉट हैं, उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम इकट्ठे बैठ के जिसकी बुनियाद पर कभी
امریکہ، کبھی جرمنی، کبھی فرانس، کبھی ہالینڈ، کبھی ڈنمارک ہمارے ہی ذخیروں سے، ہمارے ہی کتابوں سے اس قسم کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس قسم کے واقعات کو اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک، علامہ ہمیں صاحب بیٹھ کے کیا علامہ طاہر شفیع صاحب موجود ہیں، وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی ہیں، تو ان سے یہی سوال کرتے ہیں۔ بڑا اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا۔ طاہر شفیع صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ میں نے جیسے پہلے اپنے ابتدائیہ میں بھی یہی بات کی تھی کہ جو عشق سے اظہار کا طریقہ ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے۔ جو لوگ ہم نے دیکھا کچھ دن پہلے ایک احتجاج کر رہے تھے اور ان کے کچھ مطالبات تھے، وہ بھی یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہوں گے، لیکن ان کا شاید طریقہ کار کچھ مختلف ہے، انہوں نے اپنا اظہار کیا اپنے غصے کا اس میں۔ تو آپ کے خیال میں یہ علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے یا ریاست پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے یا خود ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنا احتجاج ضرور کریں جس کے خلاف آپ نے کرنا ہے، لیکن اس سے لوگوں کی زندگی میں کوئی اس کا اثر نہ پڑے اور بلا وجہ کسی کو شکایت نہ ہو؟ علامہ صاحب دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے جو بتاتی ہے ہمیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اگر وہ دو قرآن کی آیتوں کو ہم ملائیں تو پوری ہمیں ہماری زندگی کے لیے ایک لائحہ عمل مل جاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ میرا بندہ میرے سے پیار کرتا ہے کہ میں اس کا خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، اس کو اولاد دینے والا ہوں، اس کو مشکلوں سے نکالنے والا ہوں، لیکن اے میرے پیارے حبیب، میرے بندے کو آپ بتا دیں کہ وہ آپ کی اتباع کرے گا تو اس کی محبت قبول ہوگی، اگر آپ کی اتباع نہیں کرے گا تو اس کی محبت قبول نہیں ہوگی۔ اب وہ عاشق سچا عاشق نہیں ہوتا ہے جو محبوب کی بات نہ مانے۔ سچا عاشق تو وہی ہوتا ہے کہ جو محبوب کے اشارے پہ کٹ مرتا ہے، اپنی گردن کٹا دیتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا عشق کا دعویٰ ہے، اللہ اس کو سچا بنا دے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کسی کو اذیت نہ دو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، کب نہ تولو، ملاوٹ نہ کرو۔ ہمارے اعمال بالکل اس کے برعکس ہیں۔ احتجاج بلا شبہ ہر کسی کا حق ہے، اور پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے جہاں پر احتجاج سے کبھی نہ روکا گیا نہ روکا جانا چاہیے، لیکن یہ احتجاج جس سے لاکھوں انسانوں کی زندگی مفلوج ہو جائے، راستے بند ہو جائیں اور تکلیف میں انسانیت مبتلا ہو جائے، تو یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے منافی ہے۔ بلا شبہ ان لوگوں کے جذبے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کو رہنمائی دینا، ان کو یہ بتانا کہ آپ نے کون سا طریقہ، کس طرح احتجاج کرنا ہے، کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، یہ قیادت کی ذمہ داری ہے۔ ایک دوسرا سوال علامہ صاحب، تمام مذہبی اور سیاسی قائدین سے جی دوسرا سوال آپ نے بڑا اچھا یہ ایکسپلین کیا۔ جو دوسرا سوال ہے، وقت میں ذرا بچا لوں، وہ یہ کہ مسلکی اختلافات ہیں اور رہیں گے بھی، اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے، لیکن جب وہ فرقہ واریت کا روپ دھارتے ہیں تو بات خطرناک ہو جاتی ہے۔ کیسے مسلکی اختلافات رکھتے ہوئے، ہوتے ہوئے ہم فرقہ واریت سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک بہت معروف حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ پرابلم اس وقت آتی ہے جب میں دوسرے کے مسلک میں جا کے اپنی سوچ مسلط کرنا چاہتا ہوں، میں دوسروں پہ اپنی رائے مسلط کرنا چاہتا ہوں، یہاں آ کے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور میں یہ آپ سے عرض کروں، مجھے یہ تجربہ، چونکہ پنجاب میں 7.5 سال میرے پاس محکمہ داخلہ تھا، یہاں رہا، اور اب یہ اس محرم کے حوالے سے بھی جب بہت چیزیں ہم نے دیکھی خراب ہوتی تو ہم لوگ میدان میں نکلے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی۔ آپ جب دوسرے کے مقدسات کو، دوسرے کے مسلک اور عقیدے کو نہیں چھیڑتے، کوئی آپ کو نہیں چھیڑتا ہے، لیکن آپ جب جا کے دوسرے کے مقدسات کی توہین کریں گے، دوسرے کے مسلک اور عقیدے کو برا کہیں گے، تو وہ آپ کو برا کہے گا، اور اس کے نتیجے میں جو تصادم ہوتا ہے وہ پھر آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ داخلی اور خارجی طور پر بھی اس کی کوشش ہوتی ہے،
داخلی طور پر بھی جو بونے قسم کے لوگ ہیں، جن کا علم سے واسطہ نہیں، جن کا دین سے واسطہ نہیں، صحیح. جن کا محراب و منبر سے واسطہ نہیں ہے، وہ اپنا قد بڑھانے کے لیے اس طرح کے موضوعات کو چھیڑتے ہیں جس سے اختلاف پیدا ہو، جس سے فتنہ پیدا ہو اور ان کی اہمیت بنے. لیکن الحمدللہ پاکستان کے اندر علماء نے اس بات کا احساس کیا ہے، اور یہ جو ابھی محرم گزرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس محرم کے اندر وہ تمام سازشیں اور کوششیں ناکام ہوئیں، اور پھر ایک پیغام پاکستان کی صورت میں ایک متفقہ مسودہ موجود ہے، اس کے اوپر ایک ضابطہ اخلاق جو بنا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کے مقدسات کا احترام کریں. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ ہمارے ہاں 4 مکاتب فکر ہیں، ان کے درمیان کو بہت ایسا اختلاف ہے کہ جس کو ذکر کیے بغیر جو ہے وہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. اہل بیت، اصحاب رسول، عقیدہ ختم نبوت، یہ ہمارے مشترکہ چیزیں ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہم اگر کوئی آدمی اعتدال کے ساتھ آگے بڑھنا چاہے تو پاکستان میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ ہے. ہاں الحمدللہ آپ پاکستان کے علماء، مشائخ، مذہبی جماعتیں، حکومت، ریاست وہ یہ بات جانتی ہے کہ کون فتنہ پھیلانے والا ہے اور کون صلح کی بات کرنے والا ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ غیر ملکی افغانستان کے اندر ایک محرم سے پہلے جس کا ذکر بھی کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور وزیر خارجہ صاحب نے، ایک الائنس بنوایا گیا جس پر کروڑوں ڈالر خرچ کیے گئے کہ پاکستان میں محرم میں فرقہ وارانہ فسادات ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ملک کے سلامتی کے اداروں اور فوج کی کوششوں سے وہ ہم نے ناکام بنایا. اور علماء کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. اور علماء اور مشائخ نے جو اس میں تعاون کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے، ہمارے سامنے ہے، جس پر ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں. بالکل ٹھیک. شہیدی صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں مشترکات کی اور جو مسلکی ہم آہنگی کی، محرم سے پہلے، محرم کے دوران اور کچھ تھوڑے عرصے بعد تک یہ باتیں تو ہوتی ہیں، آپ لوگ بھی گفتگو کرتے ہیں، نشستیں بھی ہوتی ہوں گی، کچھ اس کا ضابطہ اخلاق بھی بنتا ہوگا، لیکن سال کے باقی عرصے میں یہ ایک چیز کہیں نظر نہیں آتی. تو وہ ایک بات ہے کہ تو یہ مسلسل ایک پیغام ہے اور یہ اصلاح کی کوشش ہے جو آپ کے ذریعے لوگوں کی ہونی چاہیے. تو اس پر پھر خاموشی کیوں چھا جاتی ہے کہ صرف اس حساس مہینے میں ہمیں یاد آتا ہے؟ بات آپ کی 100% درست بات ہے، بلکہ میں کہوں گا 200% درست بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبودیت اور بندگی کے لحاظ سے بھی انسان کو 5 مرتبہ روز نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور ہر نماز میں 10 مرتبہ روز کم از کم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کا حکم دیا ہے. یعنی یہ ایک مسلسل تلقین ہے کہ انسان شیطان کے چنگل میں نہ پھنسے اور اپنے رحمان اور اپنے خالق کی عبودیت اور بندگی کا پابند رہے. تو ہماری زندگی میں بھی یہ چیز اسی انداز میں مسلسل ہونی چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جس طرح سے روٹین میں ہمارے باقی معاملات ہیں، اگر کہیں پر کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، بچی آج کل اس طرح کے کیسز بہت عام ہونے لگے ہیں، تو اگر کوئی ایسا کیس ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ 2 دن 3 دن 4 دن سارا میڈیا اس کو اٹھاتا ہے، گورنمنٹ کے آفیشلز بھی اس پر بولتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ سارا سال تو خاموش ہو جاتا ہے، چاہے وہ مجرم پکڑا جائے یا نہ پکڑا جائے، کسی کو اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی. روٹین میں اتنے مسائل تبدیل ہوتے رہتے ہیں کہ کسی ایک مسئلے اور ایشو پر پوری طرح سے کنسنٹریشن ممکن نہیں رہتا. یہ ہمارے معاشرے کا اجتماعی المیہ ہے. لیکن اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ ہم اسی اجتماعی المیہ میں پڑے رہیں؟ نہیں. کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ایسے علماء کرام ہیں جو متفقات پر، مشترکات پر یقین رکھتے ہیں، جو امت کی وحدت پر یقین رکھتے ہیں، جو امت کو جوڑنا چاہتے ہیں، جو صاحب کردار بھی ہیں اور صاحب کردار بنانا بھی چاہتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ 365 دن روز تسبیح کی طرح سے اس نعرے کو الاپتے رہیں اور بار بار کہتے رہیں اور بار بار کہتے رہیں. قرآن کریم نے ہمیں بار بار یہ کہا فذکر ان الذکری تنفع المؤمنین، فذکر فذکر فذکر، یعنی مسلسل یاد دلاؤ، بار بار کہو، بار بار کہو. کیوں؟ انسان بھول جاتا ہے. اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم
اس سلسلے میں کم از کم علماء، مساجد، اہل محراب، اہل منبر، اہل مسجد، اہل مدرسہ، یہ جو لوگ ہیں یہ کم از کم اس کام میں پوری طرح سے توجہ دیں. لیکن اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ ریاست بیگانہ ہو؟ نہیں. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ یہ ایشو ایسا ایشو ہے جس سے داخلی طور پر بھی اور خارجی طور پر بھی ہمیشہ، چونکہ حساس ایشو ہے، استفادہ کیا جا سکتا ہے اور معاشرے کو بالکل اس کا رخ تبدیل کیا جا سکتا ہے. اس لیے جس طرح اس دفعہ ایک ایشو اٹھا تو وفاقی گورنمنٹ نے بھی اور صوبائی گورنمنٹ نے بھی ایک اعلان کیا کہ ان ایام میں ہم سب کو مشترکہ پلیٹ فارمز پر ایک دوسرے سے ملانے کے لیے جدوجہد کریں گے. تو یہ ہر سال ہونا چاہیے، ہر سال ہونا چاہیے کہ ربیع الاول کے مہینے میں صرف محدود نہ ہو بلکہ پورا سال. ایک سوال ہے وہ یہ کہ جیسے ابھی طاہر شفیع صاحب نے کہا کہ اپنے مسلک سے ہٹو نہ، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہ. کوشچن اس کہ آپ کے جو بھی عقائد ہیں آپ ان کو اس کی پریکٹس کرتے ہیں، اس کا کچھ کسی حد تک پرچار بھی کرتے ہیں کہ جہاں تک مناسب آپ سمجھتے ہیں. آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اکثر ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ ایک شیعہ عالم ہے، ایک سنی عالم ہے، آپس میں بیٹھ کے بڑے سینسٹیو ایشوز پہ وہ کتابوں کی روشنی میں کچھ دلائل دے رہے ہیں اور پوری دنیا انہیں سوشل میڈیا پہ سن رہی ہے کہ وہ بات ہو رہی ہے. تو آپ کے خیال میں پبلک ڈومین میں ایسی ڈیبیٹس نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. دیکھیں، دو چیزوں کو الگ الگ کرنا چاہیے. ایک ہے علمی ڈیبیٹ، علمی مباحثہ. علمی مباحثہ مدارس میں بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نے تو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کو صحیح اور غلط ثابت کرنے کی میں کوشش یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. علمی طور پر جب ایک ہی آیت کی دو تفسیریں دو مختلف لوگ بیان کریں گے تو اپنا اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہوں گے نا. اپنا نقطہ نظر بیان کرنے پر کسی نے کسی کو نہیں روکا آج تک. لیکن اختلاف وہاں پر شروع ہوتا ہے جب میں اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے دوسرے کو 100% باطل پر قرار دے کر اہل جہنم بنا دوں اور خود اللہ کی مسند پر بیٹھ کر وہ حکم صادر کروں جو اللہ کا حق ہے، میرا حق نہیں ہے اور مجھے حق اس کا نہیں دیا گیا. اس لیے اس چیز کو روکنے کی ضرورت ہے. اب اس میں جو اہم بات ہے جو آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی، سوشل میڈیا کس کے کنٹرول میں ہے؟ کیا ہماری ریاست سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے اہل ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو میرا خیال ہے یہ بہت غلط بات ہے. اگر ہے تو پھر روکتی کیوں نہیں ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو، سوشل میڈیا پہ باہر سے، انڈیا سے، افریقہ سے کوئی بندہ آ کے تو بات نہیں کرتا، وہی بندہ ہوتا ہے جو اندر بات کر رہا ہوتا ہے اسی ملک کے اندر. تو پھر اس کے خلاف وہ اگر کسی مسجد میں بات کرے جہاں پر صرف 100 بندے بیٹھے ہوں تو یہ جرم ہے. لیکن جب وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بات کرے جس سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے تو یہ جرم کیوں نہیں ہے اور اس کے خلاف کیوں نہیں قدم اٹھایا؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. شفاعت، علامہ شفاعت رسول صاحب، آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی اس سے پہلے جب آپ سوال کا جواب دے رہے تھے. آپ نے کہا کہ وہ چیزیں، وہ احادیث ایسی ان کو زیادہ، جہاں تک میں سمجھا آپ کی بات، تو اس کا پرچار کیا جائے، اس کو اڈاپٹ کیا جائے، اپنایا جائے، جن پر اختلاف نہیں ہے مسلک کی بنیاد پر یا کسی قسم کا. تو آپ کے خیال میں جو علماء کرام ہیں، نامور علماء کرام جن کو لوگ اکراس دا بورڈ جن کی رسپیکٹ کرتے ہیں، کیا یہ ان کا کام ہے کہ ایسی احادیث کا، ایسی تفاسیر کا مجموعہ بنائیں، اکٹھا کریں اور پھر ان کو جو ہے وہ لوگوں میں جو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کو مشہور کرنے کے لیے اپنی کاوش سر انجام دیں؟ آپ کے خیال میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنی گفتگو کے لیول کو تھوڑا سا ہائی رکھنا چاہیے. آج سوشل میڈیا اور الیکٹرانکس میڈیا نے لوگوں کو بہت باشعور کر دیا ہے، اور جو ہم باتیں یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، ایک دوسرے کے مسلک کو چھیڑنا نہیں ہے، دوسرے کے مسلک میں جانا نہیں ہے، یہ باتیں تو اب عوام بھی ہم سے بہتر کر لیتے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں. ہمارے پاس دین ہے، مذہب ہے اور مسلک ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دین کوڈ آف لائف بائی دا گاڈ. دین کہتے ہیں ضابطہ حیات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وحی کے ذریعے سے دیا، اور مذہب کہتے ہیں اس دین کے عملی اور فقہی معاملات کو، اور مسلک کہتے ہیں ہر عالم، مفکر، محدث، مدبر جو اس کے ترجیحات ہوتی ہیں اسے وہ مسلک کہتے ہیں. میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں مسلک بریلوی میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تذکرہ اور زیادہ چرچا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ
کہ ہاں نعت یا کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی باتوں کی خوب پرچار ہوتی تھی۔ اب اسے ہم دین کا حصہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کسی بڑی شخصیات کے ذہنی اور قلبی ترجیحات کو ہم مسلک کہتے ہیں۔ ہمیں مسلکوں کو باقی رکھتے ہوئے، مذہب کو باقی رکھتے ہوئے ہمیں دین کے راستے پر آنا چاہیے اور ہمیں علمی ڈیبیٹس کرنے چاہیے۔ میں نے یہ رائے پہلے دی ہے کہ ہمیں اپنے ذخیرہ کی تطہیر کرنا ہوگی۔ اسی ذخیرہ کی بنیاد پر 1 مہینہ پہلے پاکستان میں آگ اور خون کا کھیل کھیلنے کی بڑی منصوبہ بندی کی گئی۔ کیا وہ کن کتابوں کے حوالے تھے؟ کیا وہ کتابیں ہمارے ہاں نہیں موجود؟ اب اگر کوئی باہر دنیا میں ہمارے پیغمبر پر، ہماری کتاب قرآن پر، ہمارے دین پر اگر انگشت نمائی کرتے ہیں تو کیا وہ ساری باتیں ہمارے ذخیرہ میں نہیں ہیں؟ میں اپنے دونوں ساتھیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ جرأت مندانہ قدم اٹھاتے ہوئے تمام مسالک کے جید علماء کو بٹھا کے غیر مستند اور غیر معتبر جو روایات ہیں، جو موضوع احادیث ہیں اور وہ تفاسیر جن میں رطب و یابس کا مجموعہ ہے، اس کو بیٹھ کے ہم لوگ کیوں نہیں ان سے خلاصی حاصل کر لیتے کہ قیامت تک کے لیے امت مسلمہ میں یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ باقی رہی احتجاج کی بات، میرے بھائی احتجاج غریب لوگ نہیں کر سکتے، احتجاج IMF کے جو مقروض ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتے، وہ احتجاج نہیں کر سکتے۔ مجھے بتائیے کہ اب پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں اور کوئی ملک نہیں ہے جو معاشی طور پر بہت مضبوط ہیں، وہ کیوں نہیں لیڈ کرتے؟ ہمارے ہاں عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ UNO ان اجلاسوں میں بڑے کھل کے ہمارے مذہبی جو ترجیحات ہیں، ہمارا جو شوق ہے، ہمارے عشق رسول ہے، عظمت صحابہ ہے، ہمارے ہاں محبت اہل بیت کے جو تصورات ہیں اور جذبات ہیں، ان کی بھرپور انہوں نے ترجمانی کی ہے۔ کیا پاکستان کے علاوہ اور عمران خان صاحب کے علاوہ اتنی بڑی عالم اسلام کی دنیا وہ کیوں نہیں سوچتی اس معاملے پر کہ ہم معاشی طور پر مضبوط ہوں؟ کیا ہمارے وہ ممالک جن کے پاس تیل ہے، جن کے پاس ذخائر ہیں، جن کے پاس معدنیات ہیں، ان کے سارے پیسے کس ملکوں میں ملکوں میں بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ ان سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ کیوں ہم قوم کو اصل صورت نہیں بتاتے اور کیوں نہیں ہم امت مسلمہ کو صحیح راضی پر لانے کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ آخری ایک جملہ ہمارے حکمران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت اور ناموس کو عوام کے جذبات کھیلنے کے لیے نہ استعمال کریں اور نہ ہی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کریں۔ عمران خان صاحب کی طرح آگے بڑھیں اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس قوم کی ترجمانی کریں اور پورا عالم اسلام اکٹھے ہو کے غریب اور امیر جو ملک ہیں وہ ایک دوسرے کا دست بازو بنے، اور پاکستان میں اور دیگر اسلامی ملکوں میں غربت بے انتہا ہے۔ کیا اس کو عالم اسلام کے جو امیر ملک ہے وہ نہیں ختم کر پروگرام کا سکتے؟ تھوڑا کم ہے۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب یہ جو سوال کیا ہے اور یہ جو نقطہ اٹھایا شفاعت رسول صاحب نے کہ وزیر اعظم عمران خان کے علاوہ 2 نام ہمیں اور ایسے نظر آئے عالم اسلام میں، ترکی کے طیب اردوان اور ملیشیا کے مہاتیر محمد، جنہوں نے کھل کر اس پر بات کی اسلاموفوبیا پر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک کولیشن بنانے کا انہوں نے پلان کیا۔ کویسچن ہے اس کہ جب سلمان رشدی نے اپنی وہ کتاب لکھی تو ایران کی جانب سے ایک فتویٰ آیا، بڑا اس پہ شور مچا مغربی دنیا میں۔ اس سے پہلے جب ہالینڈ کا ذکر کر رہے تھے، خاکے آئے تو سعودی عرب نے جو ڈینمارک کی اور ہالینڈ کی پروڈکٹس تھیں ان کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا۔ اب جب فرانس نے ریاستی طور پر یہ قدم اٹھایا ہے تو سوائے چند ملک کے بشمول پاکستان اور کسی جانب سے ہمیں کوئی ایسا رد عمل دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ اس کی ذرا وجہ بتائیے گا اور اس پہ بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک تو اسلامی دنیا جو ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ 57 اسلامی ممالک میں سے 5 یا 6 ہیں جو اس قضیے پہ بولے ہیں، باقی تو بالکل ہی خاموش ہیں اور کچھ تو نیم رضامندی پر ہیں۔ الحمدللہ وزیر اعظم پاکستان نے یہی چیز دیکھتے ہوئے تمام اسلامی ممالک کے سربراہوں کو ایک خط بھیجا ہے اور اس میں یہی کہا ہے کہ اگر ہم اس مسئلے پہ بھی متحد نہیں ہو سکتے تو پھر کس مسئلے پہ متحد ہوں گے؟ آج کی اطلاعات یہ ہیں کہ فرانسیسی جو وزیر خارجہ ہے اس نے شیخ الازہر سے بھی، رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل سے بھی اور کچھ عالم اسلام کے دیگر جو قائدین ہیں ان سے رابطے کیے ہیں،
میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ اس معاملے کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ اسلامک فوبیا اور یہ جو معاملات ہیں اس پر وہ نیگوسیشن کے ذریعے ہم ایسی جگہ پر جائیں جہاں مسلمانوں کا یورپ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں نقصان نہ ہو۔ جہاں تک احتجاج کی بات ہے تو احتجاج کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ میں اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہوں، میں اپنے احساسات کا اظہار کرتا ہوں، اور اگر اس سے دوسرے کو نقصان نہیں پہنچتا تو اس سے یہ میں سمجھتا ہوں علامہ صاحب کی بات کہ جی ہم آئی ایم ایف کے غلام ہیں یا ہم آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر بولیں بھی نہ، آواز بھی نہ بلند کریں اور ہم اس پر احتجاج بھی نہ کریں۔ میرا خیال ہے یہ مناسب بات نہیں ہے۔ لوگوں کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیسوں یا بھوک یا اس کے لوگ اپنی جان دینا چاہتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو قربان کر دینا چاہتے ہیں۔ احتجاج حق ہے لوگوں کا، لیکن جیسے ہم نے پہلے حصے میں بات کی کہ وہ پرامن بھی ہونا چاہیے، اس سے لوگوں کو تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے، اس سے ایک احساس بھی دنیا میں جانا چاہیے کہ یہ زندہ ہیں، یہ اپنے نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے پوری عرب دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اسلامی دنیا میں جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ ہوا ہے اور اس سے تکلیف پہنچی ہے ان کو، اس پر انہوں نے اپیل کی۔ خود اسی فرانسیسی صدر نے جو خاکوں کی تائید کر رہا ہے اس میں کہا کہ جی یہ کام نہ کریں۔ تو احتجاج کرنا مہذب انداز سے میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ہر ایک شخص کا حق ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ حکومت پاکستان کی عوام، اسلامی دنیا، اسلامی تعاون تنظیم جو ہے OIC، ہماری کوشش ہے، ہم دستک دے رہے ہیں، بار بار دستک دے رہے ہیں۔ کل بھی دیکھیں وزیر اعظم صاحب جو گئے افغانستان، تو وہاں پر جہاں باقی پاکستان افغانستان امن کی بات ہوئی، وہاں پر اس بات پر بھی بات ہوئی کہ اسی طرح بوسنیا کے جب پریزیڈنٹ آئے تو اس پر بھی یہ بات ہوئی کہ اظہار رائے کا مطلب کیا ہے۔ اظہار رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمارے مقدسات کی توہین کریں یا کوئی بھی کسی کے مذہب کے مقدسات کی توہین کرے، اور جو چیزیں امت کی طے شدہ ہیں، آج میں تو نہیں سمجھتا کہ آج کا کوئی شخص اس قابل ہے کہ وہ اس کے اوپر انگلیاں اٹھائے یا اس کی تصحیح کی کوشش کرے یا کہے جی کہ میں بڑا اس قابل مجدد ہو گیا ہوں آج کے وقت کا کہ اب میں نے جو ہے بخاری شریف کو صحیح کرنا ہے یا مسلم کو ٹھیک کرنا ہے یا کسی اور کو۔ جو طے شدہ چیزیں ہیں انہیں نہیں چھیڑنا چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، لاسٹ کامنٹ آپ کا، یہی مقدسات کا احترام اور یہ جو آپس میں کئی ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں جن کا اختلاف ہے اور شاید اسی کی وجہ سے ہمیں ساری پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال ہمیں من حیث مسلم اگر عزت کے ساتھ جینا ہے تو پھر ہمیں امت کے تصور کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا بہترین اور شفاف ترین رستہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کریں۔ دین نے ہمیں حتیٰ کتے کا احترام سکھایا ہے، حتیٰ کتے کا، حتیٰ جانور کا احترام سکھایا ہے۔ احترام انسانیت تو بہت اوپر کی بات ہے۔ اگر دین وہ ہے جو ہمیں جانور کے بھی حقوق اور احترام دونوں کے آداب سکھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین بطریق اولا تمام انسانوں کے احترام کا بھی ہمیں سبق دیتا ہے۔ تو دین پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو دین نے من حیث انسان کے احترام کا حکم دیا اچھا، جب امت مسلمہ کے اتحاد کی جب بات کرتے ہیں تو اب تو شکل تبدیل ہو گئی، خلافت جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہو چکا ہے اور جو آخری اس کے ایام تھے اس میں دیکھا کہ کس طریقے سے کمزور ہوئی۔ اب اگر ہم نظر دوڑائیں، ملیشیا کی ثقافت، ان کا رہن سہن مختلف ہے، ترکی کا مختلف، پاکستان، ایران، سعودی، بے تحاشا اس میں فرق ہے۔ تو اب یہ شاید ممکن نہ ہو اس تمام تر گراؤنڈ ریالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم امت مسلمہ کے اتحاد کی بات کرتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، آپ نے خود بات کر دی نا کہ کلچر میں اختلاف ہو سکتا ہے، کلچر چونکہ آپ کے رہن سہن سے عبارت ہے، لیکن جب آپ کا عقیدہ ایک ہے، آپ وہی ملیشیا اور انڈین، پاکستانی، ایرانین اور عرب کو جب مکہ میں دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ایک لباس میں ایک ہی رخ پر سجدریز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رمضان المبارک میں یہی لوگ ایک ہی انداز میں روزہ رکھتے ہوئے اور افطار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی وہ جو دین کی ویلیوز ہیں وہ تو سب جگہ مشترک ہیں،
وہ تو سب جگہ ایک ہی ہیں، سب نے ایک ہی انداز میں اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے اور ایک ہی انداز میں اللہ کی اطاعت کرنی ہوتی ہے۔ اخلاقی اور مورل ویلیوز میں تو تمام انسانیت ایک ہے۔ آپ اگر دیکھیں ابھی تو آپ نے مسلمان ممالک کے درمیان کلچر کا فرق دیکھا، لیکن اگر انسان ہونے کے ناطے دیکھیں تو ایک ہندو اور مسلمان میں فرق ہے جب وہ دیکھیں کہ ایک ماں اپنے بچے کی لاش دیکھ کر رو رہی ہو تو ہندو کا دل کم جلتا ہے اور مسلمان کا دل زیادہ جلتا ہے؟ نہیں، دونوں کا دل برابر چل رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ من حیث انسان دونوں ایک ہیں۔ اس لیے آپ کو من حیث انسان ان مشترکات کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور آپ کو من حیث مسلمان ان مشترکات کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے جن کی بنیاد پر آپ ایک دوسرے کے ساتھ بائنڈ ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، اور پھر اس کے خلاف جو قوتیں اٹھتی ہیں ان کے خلاف آپ متحد ہو سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ علامہ شفاعت رسول صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ علامہ طاہر شفیع صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، ہفتہ شان رحمت للعالمین کے سلسلے میں ہم نے یہ پروگرام رکھا اور جو ہمارے علماء کرام نے جو گفتگو کی اس سے یقیناً آپ کو رہنمائی حاصل ہوئی ہوگی۔ تو بات وہی ہے کہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہماری ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ ہم جو بھی تعلیمات ہمیں نبی پاک دے کے گئے ہیں اس پر جتنا ہم کر سکتے ہیں اس پر عمل کریں، اور سب سے بڑی بات یہ ہونی چاہیے کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے کسی عمل سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے۔ ہم احتجاج کریں، ناموس رسالت کی خاطر یقیناً ایک سچا مسلمان اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے، لیکن اس کا کسی غیر ضروری طور پر کسی ناحق کو کسی قسم کا کوئی غضن نہیں پہنچنا چاہیے، اور احتجاج ہمارا وہیں پر ہونا چاہیے جہاں پر اس کا حق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کاوشیں ریاست پاکستان کی، حکومت پاکستان کی جاری ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ باقی اسلامی ممالک بھی اس میں یقیناً حصہ ڈالیں گے اور مشترک ہو کر اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے جو ہے حل کر دیں گے کہ آئندہ کوئی بھی نبی پاک کی شان میں گستاخی کی جرات نہ کرے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔